औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको सूरह इखलास की तफसीर सुनाऊंगी, जो कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह दोनों की मिली जुली तफसीर है। सूरह इखलास कुरान पाक की इंतहाई मुनफरद सूरत है। इसका कोई जोड़ा नहीं है। इसकी थोड़ी बहुत मुमासलत जो है वो सूरतुल काफ़िरून के साथ है, लेकिन अपनी जगह पे ये एक इंतहाई मुनफरद सूरत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम को इस सूरत से ख़ास मोहब्बत थी, क्योंकि ये तौहीद के ऊपर एक जामे सूरत है। और अगर हम इस सूरत को 3 दफ़ा पढ़ें तो हमें सुलुसु कुरान का सवाब भी मिलता है। इसमें तौहीद का जो मौजू है वो इंतहाई जामियत के साथ बयान किया गया है। इसमें जब कुल हुवल्लाहु अहद यानी कुल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसके जो अव्वलीन मुखातिब हैं वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप इनसे कह दीजिए, क्योंकि सवाल आप ही से किया गया था कि आपका रब कौन है, कैसा है, तो इसलिए आप ही को हुक्म दिया गया कि इसके जवाब में ये कहें। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर मोमिन इसका मुखातिब है, और उसे भी वही बात कहनी चाहिए जिसके कहने का हुक्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। फजर की 2 सुन्नतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक में सूरतुल काफ़िरून पढ़ते थे और दूसरे में सूरह इखलास पढ़ते थे। इनके 2 नाम मुश्तरक भी हैं, यानी दोनों का नाम सूरह इखलास भी है, और इन दोनों में मानवी रब्त भी मौजूद है। सूरह काफ़िरून में जब माँ आबुद है, जैसे मैं पूछता हूँ, ये 2 मरतबा आया है, और फिर कि तुम नहीं पूछते हो जिसे मैं पूछता हूँ, और मैं नहीं पूछूंगा जिसे तुम पूछते हो। उसके बाद एक ये फितरी सवाल उठता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किसको पूछते हैं, वो कौन है और उसकी शान क्या है, उसकी सफ़ात क्या है, और आप किस अल्लाह की बात करते हैं जिसको आप पूछें, और आपके रब का तारुफ क्या है, क्योंकि आप कोई नया रब लेकर नहीं आए थे, बल्कि ये वही हस्ती थी जिनको मुशरिक पहले से जानते भी थे। अल्लाह अरबों के लिए कोई अजनबी लफ्ज़ नहीं था। कदीम तरीन ज़माने से वो खालिक़े कायनात के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, और अपने माबूदों में से किसी पर भी इसका इत्तलाक़ नहीं करते थे। दूसरे माबूदों के लिए इनके यहाँ इलाह का लफ्ज़ राइज था। फिर अल्लाह के बारे में उनके जो अकायद थे उनका इजहार इस मौके पर खूब खुल के हुआ था जब अब्रहा ने मक्का पर चढ़ाई की थी। तो उस वक्त खाना काबा में 360 इलाह के बुत मौजूद थे, मगर मुशरिकीन ने इन सब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी थी कि वो इस बला से इनको बचाए, क्योंकि वो दिल में जानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह इस नाजुक वक्त में उनकी मदद नहीं कर सकता। सूरह ज़ुख़्रुफ़ में भी आता है कि अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। सूरह अनकबूत में भी है कि अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया और चाँद और सूरज को किसने मुसख्खर कर रखा है, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर अगर हम इन आयात को निगाह में रख के देखें तो जब लोगों ने पूछा कि वो तुम्हारा रब कौन है और कैसा है जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ तुम हमें बुलाते हो, तो इन्हें जवाब दिया गया हुवल्लाहु, यानी वो अल्लाह है। इस जवाब से खुद ब खुद ये मतलब निकलता है कि जिसे तुम खुद अपना और सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और मुबद्दिर और मुंतज़िम मानते हो, और सख्त वक्त आने पर जिसे दूसरे सब माबूदों को छोड़कर पुकारते हो, वही मेरा रब है और उसी की बंदगी की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूँ। क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि अपने रब की सिफ़त बयान करें जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, या अपने रब का नसब नामा बयान करें, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह तो मुश्तरक है, मुशरिकीन भी पूछते हैं, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कहते कि जिसे मैं पूछता हूँ उसे तुम नहीं पूछते, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर ये बताना था कि जिसको वो पूछते हैं उसका नाम मुश्तरक है, मगर उसकी सफ़ात बिल्कुल अलग है। जिसको वो पूछते हैं वो नहीं है। इसका जवाब जो था उसमें सूरह इखलास उतारी गई कि बेशक नाम मुश्तरक है मगर सफ़ात बिल्कुल अलग अलग हैं। ये
زمانہ نزول کے حساب سے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایات جمع کر کے قول فیصل لکھا ہے کہ جب بھی اللہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مکی دور کے اندر، تو انہوں نے ہمیشہ یہ صورت پڑھ دی، تو لوگوں کو شاید یہ مغالطہ ہو گیا کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ صورت مکی دور کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ احد سوائے اللہ کی صفات کے بارے میں صرف اللہ کے لیے اس میں ہی استعمال ہوا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا سزائیں دیتا تھا تو ان کے منہ سے نکلتا تھا احد احد، تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ صورت اس وقت تک نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ 4 یا 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث قرآن بھی قرار دیا ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الحقوق اور توحید وجودی اور توحید عملی سب کو اپنے اندر جمع کرتی ہے۔ نحوی قواعد کی روح سے علماء نے اللہ احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ مبتدا ہے اور اللہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور احد اس کی دوسری خبر ہے۔ اس ترکیب کے لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو اللہ ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ اللہ کہنے کے بعد احد کہہ کر بھی مشرکین کے سوالات کا جواب دیا گیا کہ وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا اس کی ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے الوہیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تنہا خالق ہے، تخلیق کے اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا مالک الملک ہے، اپنی مخلوقات کا رزق رساں ہے اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا ہے۔ خدائی کے ان کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کام ہے، کسی دوسرے کا قطعاً کوئی حصہ نہیں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، کس نے اس نے دنیا کی یہ میراث پائی ہے، یا اس کے بعد اس دنیا کا کون وارث ہوگا، تو ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ احد بول کے دیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا، اور خداؤں کی کوئی جنس نہیں جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا خدا ہے اور اس کا کوئی ہم جنس نہیں۔ اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کسی حیثیت سے بھی کثرت کا کوئی شائبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو کوئی شکل اور صورت رکھتا ہو، یا کسی جگہ رہتا ہو، یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، یا اس کا کوئی رنگ ہو، یا اس کے کچھ اعضاء ہوں، یا اس کی کوئی سمت و جہت ہو، یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر یا تبدل ہوتا ہو۔ اللہ کی ذات ان سب سے پاک اور منزہ ہے، وہ ہر لحاظ سے احد ہے۔ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ ہوا جو ہے ضمیر شان ہے اور اللہ مبتدا ہے، خبر اول اللہ ہے اور خبر دوم جو ہے وہ اکیلا ہے۔ تو جب یہ والی آیت آئی کہ جب میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، تو اس کے جواب میں یہ صورت آتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پوچھتے ہیں؟ من ہوا، میں اس کو پوچھتا ہوں جو اللہ ہے، جو اکیلا ہے۔ اللہ جو ہے یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ کا نام آیا ہے، یہ اس میں ذات بھی ہے، اس میں جامد بھی ہے، مشتق نہیں ہے، یہ کسی مادے سے نہیں نکلا، یہ صوفیہ کی رائے ہے، مگر نحوی علم رکھنے والے علماء کی رائے ان سے مختلف ہے، جو کہ امین اصلاحی صاحب کی بھی ہے، کہ اللہ جو ہے یہ بھی ایک صفاتی نام ہے، الف لام ہے کے ساتھ مل کر بنا ہے، یہ اصل میں اللہ ہے، درمیان سے الف نکال کر اللہ بن گیا ہے، جس کا مطلب ہے معبود حقیقی۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم انسان جتنا بھی غور کریں سوائے تحیر کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ انسان والہانہ طور پر لپکتا ہے اللہ کی طرف، ہم اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے، اللہ مخفی ہے، اللہ حجاب میں ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے، یعنی سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ وہ چھپا ہوا بھی نہیں ہے، مگر اس کی شدت اتنی ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات بھی جو ہے اس میں اتنی شدت ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور جب اللہ نے اپنی ایک تجلی اتاری تو وہ
اس شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہوا ہے۔ معبود کے بارے میں 3 طرح کے تصور پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ تصور ہے جو عام لوگوں کا تصور ہے۔ جو عام لوگوں کا تصور ہے وہ ان کی احتیاجات کی وجہ سے ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے تکلیف اور مشکلات سے نکال دے گا اور جس کی میں پناہ طلب کر سکوں یا میں اس کی طرف رجوع کر سکوں۔ جس طرح ایک بچہ جو ہے وہ والہانہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے اور وہ اپنی ہر ضرورت اور اپنی ہر چیز کے لیے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے وہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی اپنی ضروریات کے لیے کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عبادت کا تقاضا ابھرتا ہے۔ جس طرح بچے میں موجود ہے ایک لپک کہ وہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، اسی طرح سے فطر انسانی میں بھی ایک طلب ہے، ایک لپک ہے کہ وہ کسی کی طرف لپکنا چاہتا ہے یا کسی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کا تصور ہے، کیونکہ جب بھی ہم مشکلات میں گرتے ہیں، جب ہمیں ہر طرف سے مشکلات ہی نظر آ رہی ہوں اور ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ کوئی ایسی ذات ہوتی جس کی طرف ہم جا سکتے، جس سے ہم پناہ طلب کر سکتے، جس سے ہم مدد مانگ سکتے، جو اس وقت میں ہماری مدد کر سکے۔ جو دوسرا تصور ہے وہ فلاسفہ اور اہل منطق کا ہے۔ جتنا مرضی اس کو جاننے کی کوشش کریں پر ایک جگہ پہ آ کے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی ذات ماورا ثم ماورا 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 ہے۔ وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ کوئی فلاسفر یا کوئی لاجیکل کانسیپٹ بھی جو ہے وہ اس کا نہیں بن سکتا۔ ہم اس کو اپنے تصور کے احاطہ میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ تمام کیفیات سے ماورا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سوائے تحیر کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے۔ ہمارے علم کی رسائی کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے، یہ پتہ چل جانا بھی اصل میں علم ہے۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم انسان اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے خدا کو نہیں جان سکتے کیونکہ اس کی ذات ہمارے خیال، ہمارے تصور، ہماری ہر چیز سے ماورا ہے، پھر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں نہ خدا کا تصور بنانا چاہے گا، کیونکہ وہ اپنی ذہنی سطح کے لحاظ سے کوشش کرے گا کہ آخر کوئی نہ کوئی نقشہ تو انسان کے ذہن میں خدا کا بنے۔ اور پھر اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا ایک الگ الگ خدا لے کے بیٹھ جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کوئی نقشہ نہیں، خدا کی کوئی مثل نہیں، خدا کی کوئی تشبیہ نہیں، وہ ہر چیز ہر کیفیت سے ماورا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کوئی الگ الگ خدا کا نقشہ اپنے دماغ میں لے کے نہ بیٹھیں، کیونکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا تصور ہے وہ صوفیہ کا ہے، یعنی اللہ سے والہانہ محبت۔ ذہناً اللہ کو ماننا اور عقلاً ماننا کوئی اور بات ہے، مگر واقعتاً اللہ کی محبت کا ارتکاز ہو جائے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ فطرت انسانی میں اللہ کی طلب موجود ضرور ہے۔ ہم کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پوجنا چاہتے ہیں، یہ سب انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اگر ہم یہ سب کچھ اللہ سے نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کو معبود بنا لیں گے، چاہے وہ معبود اولاد ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، دنیاوی وجاہت ہو یا کوئی نہ کوئی چیز، لیکن ہم کسی نہ کسی کو اپنا الہ ضرور بنائیں گے۔ یہ بھی تصور غلط ہو جائے گا، مگر کامیاب وہ ہے جن کا ذہن معرفت باری تعالیٰ تک پہنچ جائے، وہی انسان کا مطلوب و مقصود اور محبوب ہو جائے۔ اور یہ سب سے اعلیٰ تصور ہے اللہ کی ذات کا، اور یہ صوفیہ کا تصور ہے کہ اللہ ہی کی ذات مطلوب بھی ہو، مقصود بھی ہو اور محبوب بھی ہو۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ الف ہے اور دال یہ ایک الگ مادہ ہے اور یہ ایک مستقل مادہ ہے اپنی جگہ پہ، اور یہ الف کی تختی میں سے لیا ہوا ہے۔ مولانا فراہی کہتے ہیں کہ اللہ سب سے الگ ہے، بے خما باخما ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اللہ کے لیے احد کے لیے اللہ یکتا ہے یہ استعمال کیا ہے، اور اللہ اکیلا ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون کے ساتھ جوڑیں تو مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، وہ بالکل اکیلا ہے، اور وجودی حقیقی وجود جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے، اور صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ ایک خیال ہے، ایک کانسیپٹ ہے، شیڈو ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات معدوم ہے،
حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے موجود کر کے دکھا دیا ہے۔ اپیرنس اینڈ ریالٹی، یعنی ریالٹی از اونلی اللہ۔ تو لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا فلسفہ ہے۔ ایک دفعہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے کہا کہ وہ کیا زمانہ ہوگا کہ جب صرف اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے عزیز ابھی بھی صرف اللہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لا محبوب الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری محبتوں میں سب سے محبوب بس اللہ کی ذات ہو۔ لا موجود الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وجود حقیقی ہے، دائمی ہے، مستقل ہے۔ وہ وجود ہے جو خود سے ہے، جسے کسی نے وجود عطا نہیں کیا، اور وہ ایسا وجود نہیں ہے جو کہ شروع ہوا ہو یا ختم ہو جائے۔ صرف اللہ اللہ ہی ہے اور کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد جو ہے وہ ہر طرح کے شرک عملی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ صمد عربی زبان میں مضبوط چٹان کی طرف بھی منسوب ہے، یعنی جس کو پشت پہ رکھ لیا جائے تو حفاظت ہوتی ہے، اور اس سے مراد وہ ہستی بھی ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے یا جس کو اپنی مشکلات میں پکارا جائے تو اس اعتبار سے وہ بھی مطلوب بن جاتا ہے، مقصود بن جاتا ہے اور محبوب بن جاتا ہے، مگر کھوکھری چٹان نہ ہو، بالکل مضبوط چٹان ہو جو اپنی ذات میں بے خیمہ ہے۔ یہ مولانا مودودی اور امین اصلاحی صاحب نے استعمال کیا ہے، مگر وہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ سب کا ملجا اور ماورا پناہ گاہ وہی ہے۔ احد اور صمد دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اپنی ذات میں اکیلا احد، مگر مخلوق کے لیے وہ صمد ہے۔ اسی سے لو لگانی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یعنی یہ سب جو ہیں ڈیفینیشنز یہ صمد میں آ رہی ہیں، اور اس کا مادہ جو ہے وہ صاد، میم اور دال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ صمد وہ ہے کہ جس سے بالا تر کوئی نہ ہو، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہو جانے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اسی کے محتاج ہوں، اور وہ بے احتیاج ہے، یعنی اس کو کسی کی احتیاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ پہلے فقرے میں دیکھیں اللہ احد کہا گیا اور دوسرے میں اللہ الصمد کہا گیا۔ لفظ احد جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے، یعنی نکرہ کی صورت میں یہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ الصمد کہنے کی بجائے اللہ الصمد کہا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی صمد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ ہم فانی ہیں، لازوال ہیں، نہیں ہیں۔ بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے، تو اس لیے تمام کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور وہ سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا ہے۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ اور تقسیم ہو۔ ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض صمد نہیں بلکہ الصمد ہے، یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں صمدیت سے با تمام و کمال متصف ہو۔ وہ یکتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکی، کیونکہ ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ تو ان مختلف توہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ غلط ملت ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہیں وہ اس ذات پاک کی نسبی اولاد ہیں، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متبنہ بنایا ہے، اگرچہ ان میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جائے گا
کہ وہ طوال التناسل سے پاک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ انسان کی طرح اسی قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اور جس کو لا ولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر انسانی ذہن اس گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے اس دنیا کی میراث پائی ہے، اور بعد میں کون وارث ہوگا۔ ان جاہلانہ مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ منطقی طور پر ان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو فرض کرنا بھی لازمی آتا ہے، مثلاً یہ کہ خدا ایک نہ ہو، خداؤں کی کوئی جنس ہو، یا معاذ اللہ وہ خدا کا ہم جنس نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر خدائی اوصاف ہیں۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ اولاد کا کوئی تصور اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، کہ نر اور مادہ میں اتصال ہو، یا کوئی مادہ باپ اور ماں کے جسم سے نکل کر بچے کی کوئی شکل اختیار کرے تو معاذ اللہ وہ ایک مادی اور جسمانی وجود ہے، یا اس کی کوئی بیوی ہے یا کچھ ایسا۔ تو اس قسم کے جو غلط خیالات ہیں یہ انسان کے ذہن میں پیدا ہونے شروع ہوئے۔ تو ان تمام جو غلط قسم کے خیالات تھے اور ان تمام مفروضات کی جو جڑ تھی وہ اللہ کو احد اور الصمد کہنے سے ہی کٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، یہ ذاتی توحید کے بارے میں ہے، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنا انسان کا جزو ہوتی ہے۔ اگر باپ سید ہے تو بیٹا بھی سید ہوگا، اگر گھوڑا ہے تو اس کا بچہ بھی گھوڑا ہی ہوگا۔ تو اگر ہم لوگ جو تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یا تو عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہا گیا یا فرشتوں کو بھی کہا گیا، اس سب شرک کی جو جڑ کاٹی گئی ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ اللہ یونیک ہے، اس کے لیے کوئی ایسی مثال نہیں، اس کی مثال کی جیسی بھی کوئی مثال نہیں، لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کے مثل جیسی بھی کوئی شے نہیں۔ سورہ نساء میں بھی کہا گیا اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کی ملک ہے۔ اس کے بعد سورہ صفات میں ہے، خوب سن رکھو، یہ لوگ دراصل اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، فی الواقع یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ سورہ الصفات میں ہی ہے کہ انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ہے، اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالی، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی کہا گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ خدائے رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ جن کو یہ اس کی اولاد کہتے ہیں وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا، اور اے نبی کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشبہ ہو۔ سورۃ المومنون میں بھی کہا گیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں۔ تو اگر ہم ان آیات میں ہر پہلو سے غور کریں تو ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو اللہ کے لیے نسبی اولاد یا کوئی اور اولاد تجویز کرتے ہیں، اور یہ ان کے دلائل کے غلط ہونے کے بیان میں بھی ساری آیات بیان کی گئی ہیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، اور سورہ اخلاص کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے اس میں جو کفوً کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی اس کا کفو، یعنی کاف، فے، واو اور حمزہ، اس سے مقافات ہے یعنی بدلہ، یا دوسرا مطلب ہمسر بھی لے سکتے ہیں، یہ توحید صفات ہے، کیونکہ انسان صفت میں برابر ہوتا ہے۔ اللہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، وہ شروع سے ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ لامحدود ہے، اللہ کا وجود ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، وجود مطلق ہے، حقیقی وجود ہے۔ اللہ کے ہم پلہ کسی کو بنا دینا اس کی مکمل نفی ہے، اور وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ احد صفت کے لیے ہے۔ اسی طرح آخر میں بھی کفواً صفت کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی جب سورہ شروع ہوئی تو تب بھی احد صفت کے لیے استعمال ہوا، اور جب یہ ختم ہوئی تو کفواً بھی صفت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور توحید کی جامعیت اس سے واضح کی گئی ہے، کیونکہ سب سے قدیم جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور باقی سب اس کی صفات کا ظہور ہے۔
اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا ہم کہیں اور بھاگ کر نہیں جا سکتے، اللہ کا کوئی مشابہ نہیں، اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ از اے پرسیپٹ، وہ کہاں ہے، کیسا ہے، یہ ہم نہیں جان سکتے، مگر ہمارے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ ہے، اور وہ ہر وقت ہے، اور وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مانند ہو یا اس کا ہم مرتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجہ بھی مشابہت رکھتا ہو۔ اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ بے مثل ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ الصمد ہے، وہ کفو ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے یہ انتہائی جامع صورت ہے توحید کے موضوع پر، اور اس میں اللہ پاک کی ہر طرح سے توحید بیان کی گئی ہے، اور ہمیں اس صورت کے ذریعے یہ بھی کہا گیا، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بھی مدد مانگیں، جب بھی رجوع کریں، جب بھی پلٹیں، اور جب بھی استغاثہ طلب کرنا ہو، یا جب بھی مشکلوں میں گرے ہوں، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے اور جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والی ذات نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والی ذات نہیں۔ ربوبیت کے جتنے تقاضے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات سے جڑے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمیں اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک جگہ پہ ان سے بھی روایت ہے کہ اگر ہماری جوتی کا جو تسبیح بھی اگر ہمیں چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، تو اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ سورہ اخلاص انتہائی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن یہ اتنی جامع ہے کہ اس میں اللہ کی جو تعریف ہے وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور اس کو ہم اپنی اکثر نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس صورت کے ساتھ انتہائی محبت تھی، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث قرآن بھی قرار دیا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں جب بھی زندگی میں کوئی حاجت ہو، ہم مشکلوں میں گھرے ہوں، یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، یا ہمیں کوئی پناہ چاہیے ہو، تو ہم اسی صورت کو پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ 3 دفعہ پڑھیں یا اس کو 10 دفعہ پڑھیں، لیکن اس کو روز رات کو سونے سے پہلے اپنی زندگیوں کو معمول بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں واقعتاً اس کے بعد چینج آئے گا۔ اس صورت کے جیسی بھی کوئی صورت نہیں، اسی طرح سے اللہ کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور ہم سب کو توحید پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ حافظ۔